अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। एहतसाब अकबर एक मरतबा फिर मुतहरक हो गए। अब उन्होंने हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी को मनसूख कराने के लिए जो अपनी सरगर्मी है वो दिखाना शुरू कर दी है, क्योंकि FIA ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उस मौके पर जब शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज साहब की जो ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी है उसकी तौसीक़ या तनसीख के लिए मामला पेश होना था, और FIA ने आज इस बारे में ये अपनी जो हतमी रिपोर्ट है, यानी जो चालान है मुकदमे का, वो पेश करना था। इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस पर डिटेल से बात करूँगा आपके साथ, लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कम से कम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि हमने ये सुना तो है कि समंदर, लेकिन समंदर के साथ एक और समंदर पहली मर्तबा देखने में मिला है, और वो देखने में मिला है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया है उसकी तरफ से तो ये सारी सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है गवादर की, जहाँ पर लाखों अफराद समंदर के साथ साथ एक रैली निकाल रहे हैं, और इस तरह लग रहा है जैसे एक समंदर इस तरफ है और दूसरा समंदर इस तरफ है। और ये मामला क्या है? मामला ये है कि जनाब ये लोग 25 दिन से अपने हकूक़ के लिए, अपने जो जिसे हम कह सकते हैं जो बुनियादी जो उनके मुतालबात हैं उसकी तकमील के लिए बाहर निकले हैं। और ये इनफैक्ट पाकिस्तान की आवाम और हम सब के लिए एक इशारा भी है और एक इस्तारा भी है, क्योंकि इन लोगों ने बाहर निकलने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। इन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि जब पानी सर से गुजर जाएगा तब PDM बाहर निकलेगी और PDM लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, या मुस्लिम लीग नून किसी मखमसे का जो शिकार है उससे बाहर निकलेगी और हमारे लिए आवाज़ उठाएगी, या पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मुतहरक होने के बाद किसी न किसी तहरीक का ऐलान करेगी। ये लोग अज़ खुद ना सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि इन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाकर पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर दिया। क्योंकि ये निकले हैं बाहर किस लिए? अपने हक़ के लिए। इनका हक़ क्या था? बुनियादी मुतालबा क्या था? कि हमें माफियाज से निजात दिलाई जाए। ये जो लोग हमारे इलाकों में घुस कर, ट्रॉलर माफिया जो यहाँ से हमारी जो मछलियाँ हैं, हमारे जो हक़ का सामान है, वो ना सिर्फ छीन रहे हैं बल्कि हमें गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक रहे हैं। और अगर देखा जाए ये सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान की है, मामला सिर्फ गवादर का नहीं है, लेकिन उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में इतने बुरे तरीके से पिस रहे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी, गैस, हर शोबे में आप जाके देखें, आपको इन्हिताद नज़र आएगा। ना सिर्फ इन्हिताद नज़र आएगा बल्कि आपको माफियाज का एक पूरा का पूरा कंट्रोल भी नज़र आएगा। और हमारी जो हुकूमत है वो इन माफियाज को, इस कार्टलाइजेशन को ना कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है और ना ही शायद उनको कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि ये माफियाज, ये कार्टल्स किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर भी होते हैं और उनके फाइनेंसर भी होते हैं। और वो कौन लोग होंगे जो अपने फाइनेंसर्स को इस तरीके से नज़रअंदाज कर सकें? और यही वजह है कि यहाँ पर आवाम के हक़ में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। गवादर के पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, गवादर के शहरियों के पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। वहाँ पर उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन एक मछेरे और मछेरे का बेटा उठा और उसने एक आवाज़ उठाई, और उसकी आवाज़ में चूँकि लोगों ने सच्चाई देखी तो लोग वहाँ पर जमा होता शुरू हो गए। और आज 25 दिन गुजरने के बावजूद वहाँ पर आवाम का जो जोशो जज्बा है वो ठंडा नहीं हो सका, और वो अपने मुतालबात पर इस तरीके से डटे हुए हैं कि कोई इंतज़ामिया, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई फ़ौज उनके उस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकी। तो क्या पाकिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, KPK में ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें खुद उठना पड़ेगा। उसके लिए हमें खुद आवाज़ उठाना पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, चाहे नेशनल मीडिया पर आवाज़ उठाएं, चाहे सड़कों पर आकर आवाज़ उठाएं। पुरअमन एहतजाज हर एक शहरी का हक़ है। लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल इर्रेलेवेंट नज़र आती हैं। और कोई पॉलिटिकल तंजीम ने अभी तक मेरी नज़र से तो कम अज़ कम नहीं गुजरा कि मौलाना हिदायतुल्लाह के हक़ में कोई आवाज़ उठाई हो, गवादर के आवाम के हक़ में कोई आवाज़ उठाई हो, किसी ने ये कहा हो कि जनाब गवादर के लोगों को हक़ मिलना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से छुटकारा मिलना चाहिए। किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं। आवाज़ उठती है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उठती है कि हमें इक़्तिदार में हिस्सा चाहिए, हमें पाकिस्तान में इक़्तिदार चाहिए, हमें वज़ीर आज़म की कुर्सी चाहिए। और कुर्सी के लिए अगर उन्हें अपनी आवाम के सीने पर चढ़ना पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पॉलिटिकल एलीट इस हवाले से किसी भी किस्म में कोई रियायत रखेगी। और अगर रियायत रखेगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपने काज के साथ मुखलिस नहीं है। और जो
استدعا ہے پاکستانی عوام سے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اگر ہم آج گوادر کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. اور بے شک جو ایمان کے 3 درجے بتائے گئے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکو، زبان سے برا کہو اور دل سے برا جانو، تو کم از کم ہم اگر وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہاں پر کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ آواز ان کے لیے نہیں ہوگی، یہ آواز ہمارے لیے ہی ہوگی. خیر، اب بات کرتے ہیں ہم نے اصل معاملے پر جو آج ڈسکشن میں ہے. معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب یہ دونوں نے اپنی بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے خلاف 16 ارب روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ کا ایک الزام ہے اور ایف آئی اے اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے. اور منی لانڈرنگ کے لیے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو شریف فیملی ہے، انہوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی شوگر ملز ہیں وہاں سے پیسے کو بیرون ملک ٹرانسفر کیا. اور ایف آئی اے کے بقول ان کے پاس اس حوالے سے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. اب چونکہ یہ دونوں حضرات ضمانت پر ہیں اور ضمانت پر ہونے کے وجہ سے یہ نہ صرف باہر ہیں بلکہ سیاست کے اندر بھی ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب تو اس وقت جو اپنے جوڑ توڑ ہیں، جو اپنے وہ تروپے بھر رہے ہیں، وہ تروپے بھرنے پر مصروف ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو حکومت وقت کو خاصی ناگوار گزر رہی ہے. اب ایف آئی اے کی طرف سے ایک رپورٹ، آج ایف آئی اے کے حوالے سے ایک رپورٹ چھپی ہے آج روزنامہ ڈان میں، اور اس رپورٹ کے اندر اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے خلاف الزامات کی تحقیقات کو نہ صرف مکمل کر لیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ دونوں حضرات یعنی حمزہ صاحب اور شہباز صاحب دونوں 16 ارب روپے کی منی ٹریل پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور ایف آئی اے کے وہ جو شخصیت ہیں جنہوں نے یہ تمام انویسٹیگیشن ریویل کی ہیں ڈان کے ساتھ، ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 افراد سے تفتیش کی گئی اور ان میں سے زیادہ تر وہ تھے جن کے ناموں پر بینک اکاؤنٹس رقم کو لانڈر کرنے کے لیے کھولے گئے تھے اور پھر ان اکاؤنٹ سے پیسے بیرون ملک بھجوائے گئے. اور ایف آئی اے کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جب تحقیقات کے لیے شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے تحقیقات میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کیا. اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، یہ کہ ایک تو اپنا چالان جو مکمل ہے اس کو پیش کر دیا جائے عدالت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی کسٹڈی کا مطالبہ کیا جائے کہ جناب یہ دونوں حضرات کو ہماری کسٹڈی میں دیا جائے تاکہ ہم ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں ان کو آگے بھی بڑھا سکیں اور ان سے جو ضروری پوچھ گچھ ہے وہ کی جا سکے. اب چونکہ ضمانت ہے ان کی اور وہ ضمانت پر موجود ہیں، لہٰذا جو ہمارے احتساب اکبر صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ضمانت کو کسی نہ کسی طریقے سے بائی ہک اینڈ بائی کروک اس ضمانت کو منسوخ کرایا جائے تاکہ ان کا بھی ایک جو شملہ ہے وہ اونچا ہو سکے اور وہ عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ سکیں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کہ جناب دیکھیں کیا آپ سے 2 بندے قابو میں نہیں آ رہے تھے، پنجاب میں انہوں نے آپ کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی تھی، کبھی یہ کس طرف نکلتے تھے، کبھی پنڈی میں جاتے تھے، کبھی اسلام آباد میں جاتے تھے، کبھی لاپتہ ہو جاتے تھے، کبھی خاموشی سے برآمد ہو جاتے تھے، اور برآمد ہونے کے بعد ہمارے لیے ہرڈلز کریٹ کر رہے تھے بار بار. وہ جو سیم پیج تھا اس کے اوپر جو تحریر تھی اس تحریر کو مٹانے کی بھرپور طریقے سے کوششیں کر رہے تھے. دیکھیں میں نے کیسا ان دونوں کو اندر کیا ہے. اب مریم صاحبہ شادی میں مصروف ہیں، وہ تو بول نہیں رہی ہیں، نواز شریف صاحب باہر موجود ہیں، وہ بھی کچھ کہہ نہیں رہے، اور یہ دو یہاں پہ جو پھدک رہے تھے ان کو میں نے سائڈ پہ کر دیا ہے. لہٰذا اب جو میرے ساتھ آپ کا جو سلوک ہے اس کو کچھ زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اب بنیادی طور پر فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، اور تحقیقات کو امپارشل ہونا چاہیے، یہ بنیادی حق ہے. اور تحقیقات کے مکمل ہونے تک یعنی الزامات کے ثابت ہونے تک جو انصاف کا بنیادی اصول ہے وہ یہ کہتا ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو گنہگار قانون کے مطابق نہیں کہا جا سکتا. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فیصلے کا انتظار کیے بغیر بندے کو چڑھا دیتے ہیں ٹکٹکی پر اور اس کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بڑا چور اور اس سے بڑا لٹیرا کوئی نہیں. یہ تو ابھی تازہ کی مثال ہے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو اس ساری صورتحال کو واضح کرتی ہے. آصف علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس چل رہا تھا اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ 25 سال سے کیس چل رہا ہے، 25 سال سے، اور گزشتہ 7 سال سے اس معاملے پر وہ ٹرائل کورٹ سے آصف زرداری صاحب بری ہو گئے،
نیب چلا گیا جناب اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کل جسٹس عمر فاروق صاحب نے اس حوالے سے جو آبزرویشنز دیں وہ یقینی طور پر پاکستانی عوام اور یہ احتساب کے جو کرتا دھرتا بنے پھرتے ہیں ان کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جسٹس عمر فاروق صاحب کہ جناب یہ آپ نے کیس لے آئے ہیں ہمارے سامنے، آپ یہ بتائیں کہ ثبوت کہاں ہے؟ بھئی ایک کیس ہے، اس کیس کے ساتھ کچھ ریلیونٹ ایویڈنس ہے، وہ ایویڈنس کے درن کا جی 7 سال سے آپ نے یہ اپیل لگا کے رکھی ہے، لیکن ابھی تک آپ نے اس حوالے سے کوئی ایک ثبوت بھی فراہم نہیں کیا، اور آپ نے ایک شخص کے اوپر الزامات کا جو ایک جو دھارا تھا وہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ وہ شخص کی بھی کوئی عزت ہے، اس شخص کا کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کچھ سٹیکس ہیں، ہم نے اس کو معاشرے کے سامنے ایک بد کردار، بد دیانت، خائن شخص ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آپ کے پاس معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ ریکارڈ ہے، اور پھر آپ نے یہ کہا ٹرائل کورٹ کے اندر کہ ہمارے پاس جو دستیاب جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ ہم ایویڈنس پیش کریں گے، لیکن وہ ایویڈنس بھی ابھی تک پیش نہیں ہوئی، جس پر پروسیکیوٹر کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب یہ بتائیں اگلی تاریخ تک کہ جناب یہ معاملے کو اب آگے چلانا ہے یا اس کو بند کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارے احتساب کی کیفیت، ایویڈنس ہوتا نہیں ہے لیکن ہم الزامات باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے اس 3 سالہ دور میں، بلکہ اس سے پہلے جب سے جسٹس جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب بنے ہیں، وہ کون سا ایسا مقدمہ ہے پاکستان کے اندر احتساب کے حوالے سے خاص طور پر اور پولیٹیکل اشرافیہ کے اوپر جو الزامات ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر پاؤڈر کا کیس ہو، نواز شریف صاحب کے اوپر کیس ہو، حمزہ صاحب کے اوپر کیس ہو، مریم صاحبہ پر ہو، شہباز شریف صاحب پر ہو، آصف زرداری صاحب پر ہو، یوسف رضا گیلانی صاحب پر ہو، خورشید شاہ صاحب پر ہو، آپ کسی بھی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو عدالتوں کے اندر جب یہ ہائر کورٹس کے اندر یہ معاملے چلتے ہیں تو صرف ایک بات سامنے آتی ہے، ثبوت کدھر ہے، ایویڈنس کدھر ہے، اور اس ایویڈنس کی عدم فراہمی کے اوپر نیب کی طرف سے اور ہمارے یہ جو احتساب اکبر صاحب ہیں ان کی طرف سے ہوتی ہے صرف اور صرف خاموشی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ احتساب کے نعرے کو صرف اور صرف سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ صرف استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کو اس حد تک آگے لے کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، اور جب ہماری حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، مثلا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوگی، کوئی دوسری حکومت آئے گی تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکیں گے کہ جناب ہم نے تو احتساب کی بڑی کوشش کی، عدالتوں کی طرف سے ہمیں سپورٹ نہیں ملا، عدالتوں نے ان کو ضمانتوں پر رہا کر دیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ان کی حکومت آ گئی ہے، یہ ایک دوسرے کو رہا کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر احتساب کا جو عمل ہے وہ پاکستان کے اندر صرف اور صرف کریکٹر اسیسینیشن کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا مخالفین کو جیل میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو ایف آئی اے کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ جناب بہت ہو چکا، اب ہمیں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی کسٹڈی دیں تاکہ ہم ان کو تن کے رکھیں جیل میں، اور اپنا جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں دل کی تسلی کے لیے ہمارے دل کو سکون آئے، ہمارے منتقم مزاج کو اس بات کی تسکین ملے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی حریفوں کو کسی بھی طریقے سے پاکستان کی پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں جہاں پر ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہم سے اچھے تو گوادر کے لوگ ہیں جنہوں نے سمندر کے ساتھ سمندر بہا دیا، اور ہم یہاں پر 4 لوگ نہیں اکٹھے کر سکتے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔